बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अपनी फ़ुसूसुल हिकम सीरीज़ में आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। आज हम फ़ुसूसुल हिकम के मुकदमे की वो शरह जो शेख अकबर ने अपने शागिर्द सदरुद्दीन कूनवी को पढ़ाई और फिर सदरुद्दीन कूनवी ने अपने शागिर्द मुहय्यिद्दीन अलजंदी को लिखवाई, आज हम उसके आखिरी जुमले पर उसका अख्ताम करेंगे। और ये जुमला है, पहले हम पढ़ रहे थे कि हम अस्मा को लेके चल रहे थे, हकीकत मुहम्मदिया को लेके चल रहे थे, फिर पिछली शरह में हमने कील अल अक़वम की बात की। तो आज जुमला ख़त्म हो रहा है मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। तो हमारे पास यहाँ पर तीन लफ्ज़ हैं, मोहम्मद, आपकी आल और सलाम, ये तस्लीम, ये दुरूद व सलाम का जो सीगा है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये मौजूद है, मुहय्यिद्दीन अलजंदी की शरह खुली हुई है मेरे सामने। उन्होंने इसमें मोहम्मद की शरह की है कि जी ये हम्द में या तहमीद में जो ये मुबालगा का सीगा है, और इसकी जो हकीकत है वो ये है कि ये इंसान की हकीकी और कमाली सूरत का नाम है, जिसको आप इंसान कामिल भी कह सकते हैं। एक तो ये आपकी ज़ात के वाले से या जिस्मानी एक इंसानी नशत में जो आपकी उठान है उसके वाले से इसका ज़िक्र आ गया। फिर उसके बाद आपके कुछ महासिन बयान किए हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं है वो हम्द का परचम उन्होंने उठाया होगा, जो कि हम्द अल हम्द का परचम है। और फिर बताया कि तमाम महामिद और जो भी हैं महासिन हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा हुए, इस वजह से भी आपकी हम्द है। और दूसरा एक अहम पहलू इस का ये भी है कि जब हम आपकी जिस्मानी ज़ात की बात करते हैं तो फिर आपकी और तमाम मखलूक़ात की रूहानी असल उसकी बात करना भी ज़रूरी है, जो कि हकीकत मुहम्मदिया है। तो हकीकत मुहम्मदिया की वजह से चूँकि ये सारा वजूद है और ये सारी कुल कायनात है, तो उसमें भी हम्द का सीगा या उसकी जो तारीफ़ हो रही है वो भी बीच में आ जाती है। तो इस तरह करके ये दो चीज़ों का आप इसको मजमूआ कह लें कि जिस्मानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो हकीकी ज़ात है और जो एक असल है, तमाम मखलूक़ात की भी असल है और आपकी भी असल हकीकत मुहम्मदिया, दोनों ही इसमें आ गई हैं। अब अगला सीगा, वो अगला लफ्ज़ है वो है आल का। तो शेख अकबर ने अपनी किताब फतुहात मक्किया जिल्द 8 में आल के लफ्ज़ पर बड़ी तफसीली कलाम किया हुआ है। बताया है कि आल से क्या मुराद है, और ये भी बताया है कि आल में कौन कौन शामिल हैं, और ये भी बताया है कि आल को आप सिर्फ़ अहले बैत में ही कैद ना समझें। ये मफ़हूम एक वसी मफ़हूम है और इसमें बहुत से और लोग भी आ जाते हैं जो कि इन सिफ़ात के मानवी हों या सूरी हों, उनके हामिल हों। तो वो तफसील तो फतुहात में ही है, लेकिन यहाँ पर मुहय्यिद्दीन अलजंदी ने इस शरह को आल के वाले से ये बात जो है इसको 4 अक़साम में या 3 अक़साम में आप कह लें कि बुनियादी तो 3 ही बनती हैं, 3 अक़साम में पेश किया है और ये बताया है कि आल से मुराद जो है वो कौन कौन लोग हैं। तो ये है जनाब अलबास अल ख़ामिस अशर, यानी कि आखिरी जो ये जो पूरी मुकदमे की शरह चल रही है उसमें जो आखिर है उसका हिस्सा है। तो कहते हैं आल से मुराद तो वो अक़रबा हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब थे या जिन पर वो है बाकी दारोमदार था दुनियावी, जिनकी विरासत जो है इल्मी भी है, मकामी भी है, हाली भी है। तो इसमें आपने फरमाया कि ये तमाम इसमें आ गए हैं कि जो इल्म में जिन्होंने विरासत पाई, जिन्होंने आपके मकाम में, यानी कि चूँकि हर वली जो है वो किसी नबी के कदम पे होता है, तो जो आपकी विरासत जिन औलिया तक पहुँची, और हाली यानी कि आपके हवाल में से जिन्होंने जो कुछ पाया, तो फिर इन्होंने आगे इसको 4 अक़साम में तकसीम किया है। बेसिकली तो 3 बनती हैं लेकिन इन्होंने 4 में किया क्योंकि वो एक किस्म के अंदर थोड़ी सी तफसील है। तो ये मैंने ये 4 अक़साम जो नहीं है वो लिख के ये लेके आया हूँ। अच्छा, आल की 4 अक़साम में है कि जी यहाँ पर सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मुहय्यिद्दीन अलजंदी इस मकाम पे आप सल्लम को की कुल ज़ात का वो ले रहे हैं, यानी कि आपकी ज़ात की जिस्मानी नशत को भी साथ ले रहे हैं और आपकी रूहानी, मानवी और ये जो बाकी नशत है उसको भी ले रहे हैं, इल्मी जिसको आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें तो आप सल्लम की एक सूरत है, एक मन है। सूरत को आप उसकी जिस्मानी सूरत कह लें, सूरत को आप उसकी नस्ल कह लें कि किस कबीले से हैं, किस नस्ल में हैं, किस मतलब कौम में हैं वो कह लें।
اور اس کے مقابلے میں پھر یا اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری معنوی چیزوں کو جو ہے وہ آپ معنی کی کیٹیگری میں لے کے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آل میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو صورت اور معنی میں کامل طور پر آپ جیسے ہیں۔ یہاں پر لفظ جو امپورٹنٹ ہے وہ کامل طور پر، صورت میں بھی معنی میں بھی۔ صورت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ظاہری نسب میں سے بھی ہیں، اور معنی سے مراد یہ ہے کہ جو معنوی صفات آپ جن کے حامل ہیں ان معنوی صفات کی وراثت بھی انہوں نے خود میں پائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں کون ہیں؟ ان میں کہتے ہیں کہ جی وہ خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ ہے یا وہ قائم مقام امام ہے جو حقیقی طور پہ آپ کا ان دونوں صورتوں میں قائم مقام ہے، یعنی وہ امام کہ جو آپ کی نسل سے بھی ہے اور جس نے آپ کی روحانی وراثت بھی پائی ہے۔ تو اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے خیال آتا ہے کہ شاید یہاں پر مراد امام مہدی ہیں یا وہ تمام ائمہ جو کہ آپ کی ظاہری نسل میں سے بھی تھے اور آپ کا باطنی مقام بھی انہوں نے کامل طور پر پایا۔ اچھا جی، اگر ہم اب اس کی دوسری قسم کو دیکھیں تو وہ پھر انہوں نے اس طرح تقسیم کر دی، کہتے ہیں جی وہ معنی میں تو آل ہیں، صورت میں نہیں۔ معنی سے مراد یہ ہے کہ معنوی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور ان تمام چیزوں میں سے روحانوی میراث تو کشف و شہود کی ان لوگوں نے پائی ہے، لیکن وہ آپ کی ظاہری نسل میں سے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تمام اولیاء ہیں جو کشف و شہود میں محمدی ہیں، چاہے وہ سید نہ بھی ہوں، یعنی کہ آپ کی ظاہری نسل میں سے نہیں ہے لیکن آپ کے معنوی مقامات میں سے ان لوگوں نے پایا ہے۔ تو کہتے ہیں ان میں خلفاء بھی ہیں، امناء بھی ہیں، کاملین بھی ہیں، مطلب کافی ایک وسیع کیٹیگری ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سے لوگ جو نہیں ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، ہر وہ شخص کہ جس نے آپ کی معنوی صفات میں سے کچھ نہ کچھ میراث کے طور پر پایا۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ تیسری قسم وہ ہے کہ جو صورت میں تو آل ہیں، معنی میں نہیں، یعنی کہ آپ کی ظاہری اولاد میں سے تو ہیں وہ لوگ، نسبی طور پر تو آپ کی اولاد ہی ہیں، لیکن روحانی، معنوی، علمی، کشفی، شہودی اور معرفت والی جو صفات ہیں ان میں کمزور ہیں یا ان کی وراثت ان لوگوں نے نہیں پائی۔ چونکہ ایک حصہ پایا ہے تو آپ کی آل سے تو باہر نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسرا حصہ نہیں پایا تو کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری ہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ جو معنی بھی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے آپ کی ظاہری نسب میں سے بھی حصہ پایا اور آپ کی روحانی معنوی صفات میں سے بھی حصہ پایا، لیکن وہ کامل حصہ نہیں ہے، مطلب اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ پا لیا۔ نسب میں سے تو تھوڑا سا نہیں ہو سکتا، نسب میں تو جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، معنوی طور پہ کچھ حصہ جو ہے ان کو مل گیا۔ تو اس میں بھی آپ جب تفصیل میں جائیں گے تو یہ کافی ایک لمبی تعداد جو نہیں ہے کہ وہ اس میں آ جائے گی، اور تمام سادات جو ہیں وہ محی الدین الجندی نے کہا کہ وہ سارے جو نہیں ہیں وہ اسی میں ہی آ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس عنصری تینی صورت تو ہے لیکن معنی میں سے بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو یہ بیسیکلی تین ہی اقسام بنتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک کامل کو کر دیں اور ایک دوسرے کو تھوڑا سا نقص کر دیں تو وہ ملا کے جو ہے وہ چار اقسام ہوگی۔ تو یہ ہو گئی جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے بات، جو کہ یہاں پر ایک لفظ تھا، اور اس کے بعد ایک سلام کا صیغہ ہے۔ سلام کا یہ دو سلام کا صیغہ جو ہے یہ تو مطلب یہ ایک نارمل چلتے ہیں، سب لوگوں کو اس کا پتہ ہی ہے، اس پہ کوئی زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس مقدمے کی اب آج اختتام ہو گیا کہ جو شیخ اکبر نے اپنے شاگرد صدر الدین کونوی کو ان کی فرمائش پر بتایا، اور پھر صدر الدین کونوی نے اپنے شاگرد محی الدین الجندی کو یہ لکھوایا۔ تو آج چونکہ اب اس مقام پہ اس پہلی دو لائنوں کا اختتام ہو گیا کہ جو شیخ اکبر کی شرح ہے، تو ہم ذرا سا ایک ریکیپ کرتے ہیں، اور یہ جملہ جو بنا ہے جو شرح ہم نے کی ہے اس کو ذرا ایک دوبارہ سے ایک آدھ جملے میں جو ہے وہ اردو میں بیان کر دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ کہ جن کو یہ تمام 20 ایپیسوڈز انہوں نے نہیں دیکھی پرانی، اور وہ ایک جملے میں اس کا سادہ معنی سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا، تو وہ ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جملے کا معنی بنے گا الحمدللہ منزل الحکم، کہ سب تعریف اس اللہ کی جو حکمتوں کا نزول کرتا ہے یا حکمتیں اتارتا ہے، علی قلوب الکلم، حکمتیں اتارتا ہے کلمات کے قلوب پر۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیخ اکبر کی اصطلاح میں جو تمام موجودات ہیں وہ کلمات ہیں،
اور ان کے قلوب پر جو حکمتوں کا نزول ہے۔ بِأَهْدِيَةِ الطَّرِيقِ الْأَمَم، ایک راستے سے اتارتا ہے اور وہ راستہ جو ہے قریبی راستہ ہے۔ اس کی شرح میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر راستے دو ہیں، ایک راستہ بالواسطہ ہے اور ایک راستہ بلا واسطہ ہے۔ بالواسطہ راستہ جو ہے اس میں تمام شرائع ہیں، مطلب کسی بھی واسطے سے جب آپ کو فیض مل رہا ہے تو وہ بالواسطہ ہے، اور بلا واسطہ راستہ وہ ہے کہ جو قریبی راستہ ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ راستہ ہے، کہ وہ وجہ الخاص کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جو نہیں یہاں پر اس راستے سے نزول کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو شرح کی تھی وہ یہ تھی کہ بِأَهْدِيَةِ الطَّرِيقِ الْأَمَم، کہ قریبی راستے سے۔ اس کے بعد ہے من المقام الاقدم، اس کے بعد ہم نے بتایا کہ یہ جو نزول ہے یہ مقام اقدم سے ہے۔ مقام اقدم کی شرح میں ہم نے بتایا تھا کہ جی کچھ شارحین نے اس کی شرح یہ کی کہ مقام اقدم کو وہ آسماں سے اوپر احدیت تک لے گئے، لیکن ہماری فہم کے مطابق مقام اقدم سے مراد اسم الجامع کی وہ جامع حضرت ہے کہ جس تک انتہائی مقام ہے، کہ جس تک انسان کی رسائی ہے۔ تو یہ اس مقام اقدم کی طرف اشارہ تھا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ النِّحَلُ وَالْمِلَلُ لِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ، اس کے بعد بتایا تھا کہ اگر اتارتا وہ ایک راستے سے ہے تو پھر یہ امتوں اور قوموں کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو اس جملے میں بتایا تھا کہ امتوں اور قوموں کا جو اختلاف ہے وہ ان امتوں اور قوموں کی استعداد کے جانب ہی لوٹتا ہے۔ ہر شخص کی جو جتنی استعداد ہے وہ اتنا ہی قبول کرتا ہے، اور اس لحاظ سے اپنی استعداد کے مطابق جب وہ اپنی تعویل کرتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو دو اشخاص کی سمجھ مختلف ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے شرح کی تھی وصلی اللہ علی ممد الہمم، اب یہاں پر کی کہ درود ہوں اس پر کہ جو ہمتوں کی یا اغراض کی امداد کر رہی ہے اس ہستی پر۔ تو ہم نے یہاں پر شرح کی تھی، اور جس طرح سے محی الدین الجندی نے بتایا تھا کہ یہاں پر مراد حقیقت محمدیہ ہے، اور حقیقت محمدیہ ہی تمام اغراض کی امداد کرتی ہے۔ پھر ہم نے اس کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اغراض کیا ہوتی ہیں۔ اغراض یہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی دنیاوی غرض ہے، اس کو مال چاہیے، مرتبہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے۔ پھر قرآنی شخص ہے اس کو کچھ کشف چاہیے، شہود چاہیے، کوئی مقام چاہیے، کوئی تجلی چاہیے۔ تو یہ جو اغراض ہیں ان سب کی امداد جو ہو رہی ہے وہ حقیقت محمدیہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم نے کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد من خزائن الجود والکرم، خزائن الجود والکرم میں ہم نے بتایا تھا کہ حقیقت محمدیہ خود کچھ نہیں کرتی کہ جب تک اسماء الہیہ کے خزانے نہ ہوں۔ تو پھر وہ پوری ویڈیو موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ اکبر نے اپنی کتاب انقاء مغرب میں، فتوحات مکیہ میں، انشاد دوائر میں خزائن الجود والکرم کے حوالے سے جو تفصیل بیان کی اس میں سے کچھ جو بھی موقع تھا، مناسب وقت تھا، ہم نے بیان کی، اور یہ بتایا کہ یہ امداد خزائن الجود والکرم یعنی کہ اسماء الہیہ کے تحت ہوتی ہے۔ وَبِالْكِيلِ الْأَقْوَمِ، اور کس سے ہوتی ہے یہ امداد؟ یہ امداد ہوتی ہے کیل الاقوم سے، اور کیل الاقوم سے مراد ہم نے یہ بتایا تھا کہ کیل الاقوم سے مراد وہ کلمہ کن ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز تخلیق ہوتی ہے۔ چونکہ یہ اغراض جو ہیں یہ فی الحال معدوم ہیں اور ان کو تخلیق کرنا ہے، تو تخلیق کرنے کے لیے اسماء الہیہ کلمہ کن کا جو ہے سہارا لیتے ہیں، اور کلمہ کن سے جو ہے وہ تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ ہے محمد وعلی آلہ وسلم، جس کی شرح ہم نے آج کی ہے کہ محمد اور ان کی آل، اور آل کے بارے میں جو تھوڑی سی تفصیل تھی وہ ہم نے اس مقام پہ بھی بتائی ہے۔ جس کو زیادہ تفصیل چاہیے وہ شیخ اکبر کی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 8 کو ہے وہ دیکھ لے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے اپنی ان 20 ویڈیوز کا ایک ریکیپ بھی بنا لیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ فصوص الحکم کے یہ جو پہلے 2 جملے ہیں اس کی شرح کیا ہے۔ اس کے بعد اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم فصوص کی شرح کو لے کر چلیں گے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے پاس شیخ اکبر کی شرح موجود نہیں ہے، ہمارے پاس شارحین کی شرح ہے، ہمارے پاس اپنی فہم ہے، ہمارے پاس شیخ کی دیگر کتب ہیں۔ تو ہم ان کتب سے مطابقت میں شیخ سے قریب ترین شرح شارحین کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔